पैसा नहीं है आपके पास, आपके पास बारगाह में जाने के लिए हमारे पास 1100 रुपया कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया तुम्हारे पास 5000 रुपया जो फिर नमाज की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे? कहाँ से तुम्हारे पास जो पैसा आ गया जो तमाम मज़ारातों में हाजिरी दे दो? जाओ, अच्छी चीज है, लेकिन ये देखो अपने पास दवाइयों के लिए तरफ मेरे कौन के लोगों तो 5000 रुपया खरीद नमाज के आस्थाने पर खर्च मत करना, बल्कि 100 रुपए की मिठाई लाकर मदीना मस्जिद चले जाना। हाफिज फुरकान साहब से कहना मैंने 4900 रुपया अपने बाप के इलाज के लिए बचा दिया है और 100 रुपए का नजराना गरीब नवाज की बात का खुश हो जाएंगे। आज करना मेरे भाई कभी खुश नहीं होंगे, ये तो खुश जब होंगे जब हम और आप अपने माँ बाप के परमावदार होंगे। बात है कि हिदायत करेंगे। आओ देखो मुसलमानों खरीद नमाज के अगर तसल्लुल देखो मेरे भाई, लिहाजा मेरे कौम के लोगों खुराफातों से अपने आप को भी बचो और अपनी जायज अपनी गाली कमाई को भी बचाओ मेरे कौम के लोगों। वैसे ही बर्बाद मत किया करो, वरना आप ज्यादा के बीवी के साथ बीता है अभी पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ था, हर इंसान पैसे के लिए तरस रहा था। आज हालात को साजगार हुए हैं तो आज हमारे पास ये दौलत है, उस दौलत को बचा के रखो। और अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो तलाश करो महल्ले में भूखा कौन है, तलाश करो किसकी बच्ची है जो बेटा की बच्ची है, शादी नहीं हुई है, उस गरीब बच्ची के हाथ को पीले कर दो। खुदा की कसम अगर उस बच्ची के लबों में मुस्कुराहट आ गई तो ये समझ लो उस बच्ची का मुस्कुराना जन्नत की हुए। अमल की दुनिया में हम और आप पुराना होगा, वरना गरीब नवाज का तसर्रुफ देखना चाहे तो, गरीब नवाज का पावर देखना चाहे तो कुछ लोग जाते हैं मुसलमानों मज़ारात पे चादर देखने, चादर देख के चले आते हैं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ लोग जाते हैं कुमकुमे देखने, कुमकुमे देख के चले आते हैं, कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग जाते हैं टाइल्स और पत्थर देखने, टाइल्स पत्थर देख के चले आते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। मैं ये पैगाम देता हूँ मेरे कौम के बच्चों, मज़ारातों में जाओ तो टाइल्स मत देखो, मज़ारातों में जाओ तो चादर मत देखो, मज़ारातों में जाओ तो कुमकुमे मत देखो, मज़ारातों में जाओ तो पत्थर मत देखो। मज़ार पे जब हाजिरी दिया करो तो ये सोचा करो कि इस कब्र के अंदर लेटा कौन है। ये सोचेंगे इसके अंदर तो महकूमे आला लेके है तो उनकी किरदार हमारे निगाहों के सामने, उनकी सीरत हमारे निगाहों के सामने, उनका तकवा हमारे निगाहों के सामने, उनका ज़ोर-ओ-ज़रा हमारी निगाहों के सामने होगा तो हमारी जिंदगी में चार लग जाएंगे। और उसका एक जलालुद्दीन है, एक कमालुद्दीन है। आखिरी बात सुन लो, जलालुद्दीन है कमालुद्दीन। जलालुद्दीन 16-17 साल से अताए रसूल फिल हिंद की बारगाह में हाजिरी देता था। एक दिन कमालुद्दीन ने कहा जलालुद्दीन क्या बात है, जैसे चांद निकलता है तुम रास्ते सफर बांधते हो और अजमेर के लिए रवाना हो जाते हो, कहाँ जाते हो? कहा मैं नमाज की बारगाह में हाजिरी देने जाता हूँ। और मुसलमानों को ध्यान है हज़रत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां अनेक मोटोरे मान कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शका कह दो सुभान अल्लाह। सरकारों गरीब नवाज ने तो अपनी कब्र के अंदर बैठे बैठे कुरान की इस्लाह फरमाई कह दो सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंज शका रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मरतबा कुरान की तिलावत आपके मदरसे शरीफ पर हाजिर हुए। गरीब नवाज कौन है? बाबा फरीदुद्दीन की दादा पीर है कह दो सुभान अल्लाह। खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी ताकी के जो है मुरीद है बाबा फरीदुद्दीन गंज शका रहमतुल्लाह तआला अलैह। हाजिरी दी, सूरह कहफ सूरह मरियम की तिलावत करने लगे और जब सूरह मरियम की तिलावत करने लगे तो एक हरफ छूट गया बाबा फरीदुद्दीन गंज शका रहमतुल्लाह तआला अलैह से। तो गरीब नवाज अपनी कब्र के अंदर से आवाज देते हैं बेटा फरीद तुम एक हरफ छोड़ के आगे बढ़ गए हो, फिर से कुरान पढ़ो। कैसे सुभान अल्लाह। वारे मेरे ख्वाजा कब्र के अंदर है, कुरान सुन भी रहे हैं और जो गलत पर जाता है उसकी इस्लाह भी कर रहे हैं। फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने दोबारा कुरान को सही पढ़ा
تو میرے سفری نماز کرنے کے اندر سے فرماتے ہیں بیٹا فرید تم لائق مبارکباد ہو، بہت اچھی قرآن کی قرات کرتے ہو۔ یہ مسلمانوں جلال الدین نے کمال الدین سے کہا بھائی میں جاتا ہوں مادری دینے کے لیے۔ کہا ہمارے یار جلال الدین اتنا پیسہ برباد کرتے ہو کئے سال سے جاتے ہو؟ بولا 16-17 سال ہو گئے۔ بولے 16-17 سال ہو گئے؟ غریب نواز سے ملاقات ہوئی، اتنا کہنا تھا عاشق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سامان بھاگوں کے تیرے برسنے لگے، عشق میں انگاری مسلمانوں سب چیز کا تعلق عشق سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں چیزیں پہچاننا قاری صاحب بڑا مشکل ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ عشق کا سارا تعلق مسلمانوں کے دل سے ہوتا ہے۔ زبان پہ کچھ ہو، جو زبان پہ ہو وہ قلب میں ہونا چاہیے، جو لسان پہ ہو وہ دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ مسلمان برباد ہو جائیں۔ جناب جلال الدین کی عشق نے امرائی کی کہا کمال الدین تو کیسی بات کر رہا ہے؟ انسان اگر تو میرے ساتھ چلنا غریب نواز کی چھٹی میں تو غریب نواز سے تیری بھی ملاقات ہو جائے گی، میری بھی ہو جائے گی۔ عشق نے امرائی قربان جائے۔ عاشق کا دیوانہ تھا بول گیا، دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے مت دیکھ، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانہ تھا بول گیا، اور جب بول گیا تو جلال الدین نے کہا انسان میرے ساتھ چلو، رخت سفر میرا، کھانے پینے کا انتظام میرا، سب کچھ میرا، مگر تم میرے ساتھ چل۔ چلا، اور چلتے چلتے مسلمانوں جب پہنچا ہے میرے محلہ شریف دہلی گیٹ سے بلند دروازے کے قریب جب جلال الدین پہنچا کمال عقیدت سے جبین عقیدت کو سلام محبت کے لیے جھکا دیا، سلام پیش کیا، اندر داخلہ لیا، حوض میں پہنچا ہے، وضو بنایا ہے، شاہجہانی مسجد پہنچا ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، پھر جنتی دروازے پہ کھڑا ہو کر اپنے غریب نواز کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا، السلام علیکم یا معین الدین کہہ لو سبحان اللہ، پیش کیا۔ اور سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد اب دیگر صورتیں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھایا ہی تھا گنبد کی طرف، ہاتھ اٹھایا ہی تھا خواجہ غریب نواز کے قبر کی طرف، کمال الدین نے ہاتھ بڑھایا، کہا جلال الدین یہ شیر کا ہے، شیر قبر کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہو، لہذا ہاتھ اٹھانا ہے تو قبر کی طرف ہاتھ اٹھاؤ۔ جناب جلال الدین نے کہا کمال الدین اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اتنے میں ایک شیخ نمودار دیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ شیخ نے سلام کیا، السلام علیکم یا جلال الدین، کہہ دو سبحان اللہ۔ جلال الدین حیران و پریشان ہو گیا، یہ خواجہ کی نگری میں یہ لاکھوں کا مجمع، اس دیوانے کو جانتا کون ہے؟ نام لے کر کے بھائی سلام۔ جلال الدین فرماتے ہیں کہ میں نے بھی جواب دیا ان کی بزرگی دیکھ کر، وعلیکم السلام یا شیخ، آپ ہیں کون؟ تو آنے والے فقیر نے کہا یہ مت پوچھ کہ میں کون ہوں، میرا ایک کام کرے گا، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا ایک کام کرے گا۔ جناب جلال الدین نے فرمایا بتائیے شیخ کام کیا ہے؟ کہا یہ میری جوتی پھٹی ہے، بلند دروازے پہ چلا جا، میری جوتی کٹوا دے۔ خدمت خلق کرنا نبی کی سنت ہے، بے شک بے شک بے شک۔ مسلمانوں یہ میرے آقا کی سنت ہے، لیکن یہ جذبہ ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب ہمارے سینے میں عشق رسول پیدا ہوگا، ہمارے سینوں میں محبت رسول پیدا ہوگی، ہمارے سینوں میں ایثار و خلوص اور محبت جب تک یہ پیدا نہ ہوگی، ہمارے اندر جو ہے خدمت خلق کرنے کا شعور اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں جلال الدین جھکا تو کمال الدین نے کلائی پکڑی، کہا جلال الدین یہ شرک اور بدعت کا کام تو کر، فاتحہ خانی تو کر، اور مزار کی طرف ہاتھ اٹھا کے تو کر، یہ خدمت خلق مجھے کرنے دے۔ کمال الدین لے کر کے جوتا جوتی کو پہنچا، بلند دروازے پر دیکھا کہ ایک شیخ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، جوتیاں ٹانکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا بابا جلدی سے جوتی ٹانک دو۔ جنتی دروازے پر ایک فقیر ننگے پاؤں کھڑا ہوا ہے، بغیر جوتی کے وہ چل نہیں سکتا۔ تو بلند دروازے والے فقیر نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ دیکھ رہے ہو لائن لگی ہوئی ہے، تم بھی لائن میں کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ کہا بابا رکیے ذرا پوچھ لے لو کہ یہ فقیر اتنی دیر رکے گا کہ آیا جنتی دروازے پہ لوٹتا ہوں۔ کہا بابا گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے گا، آپ نہ رک سکتے، آپ رکیں انتظار کریں تو میں آپ کی جوتی ٹپا کے لیے آتا ہوں۔ یہ سید رنگت ہے ہندو مسلمانوں کو جملہ دینا چاہے گا، وہ سنو، اتنا کہا ہے تو جنتی دروازے والے درویش نے فقیر نے کہا ارے کمال الدین، بلند دروازے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جوتی ٹک جائے گی. سبحان کمال الدین آیا, آنے کے بعد کہا وارث ہے آپ تو کتب ہیں, آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں, نگاہ ہٹا دو جوتی ٹک جائے گی. بلند دروازے والے فقیر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا میرے پیر, میرے مرشد, میرے بابا, میرے بلدہ, آج میرا راج کھول دیا. اے میرے پیر و مرشد, آج آپ نے میرا راج کھول دیا. میں تو آپ کے غلاموں اور آپ کے دیوانوں کی خدمت کیا کرتا تھا, لیکن آج آپ نے میرا راج کھول دیا. تو بلند دروازے والے فقیر نے کہا ارے کمال الدین ہوش کی دبا کر توبہ کر لے, میں قطب الدین بختیار کافی ہوں. اور جنتی دروازے پر جو فقیر کھڑا ہے وہی تو غریب نواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہی تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اندھیری ہے. میرے خواجہ نے اپنا دیدار اپنوں کو بھی کرا دیا, غیروں کو بھی کرا دیا. اب وہاں سے پلٹ کے آیا تو دیکھ 11 نہ فقیر ہے. جلال الدین اکیلے کھڑا. کہا جلال الدین مبارک کو ہاتھ بڑھاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے آنکھ پہ پردہ پڑا ہوا تھا, تیری بنیاد پر تیرے عشق نے انگڑائی لی تو غریب نواز نے اپنا دیدار مجھے بھی کرا دیا, مجھے بھی کرا دیا. اب وہ ہاتھ بڑھا تو غریب نواز کے مزار کو وسیلہ بنا کر میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میرے خواجہ کی شان ہے. سبحان اللہ. رسول فی الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اندھیری سندری رضوان کی شان ہے. میرے خواجہ اپنی ماں کے آخری بار ماں کے آنچل سے لپٹے ہیں, دودھ پی رہے ہیں. کیا پی رہے ہیں ذرا زور سے بولو. دودھ پی رہے ہیں. دودھ ہم نے بھی پیا ہے, آپ نے بھی پیا ہے, بے شک سب نے پیا ہے. وہ مسلمانوں, اور میرے خواجہ تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا, ماں کے شکم میں تھے تو کلمہ پڑھتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس میڈیا میں آنے کے بعد بھی کلمہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے میرے بھائی, وقت نہیں ہے. موبائل چلانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, اور عمل و عزائم کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. لیکن اس رب کائنات نے ہمارے لیے رزق کا سامان مہیا فرما دیا, اس رزاق کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اے میرے قوم کے لوگوں, کل میدان محشر میں سوال ہوگا, رب کائنات فرمائے گا میرے بندو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. یہ میرے بندے میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو کتنا جھکایا ہے, میرے بندوں کی مدد کتنی کی ہے, یتیموں کی مدد کتنی کی ہے, بندوں کی خدمت کتنی کی ہے. تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا مسلمانوں؟ مگر میرے خواجہ کی غریب نوازی دیکھو, میرے خواجہ اپنی ماں کے آنچل سے لگے ہوئے دودھ پی رہے ہیں. اتنے میں دروازے پر سائل نے دستک کی آواز دی, اے نبی کے گھر والوں, میں بھوکا ہوں, کھانا کھلا دو. کہہ دو سبحان اللہ. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. میرے خواجہ نے اپنی ماں کے آنچل سے سر کو نکالا, منہ کو باہر کیا. منہ کو باہر کرنے کے بعد میرے خواجہ نے اشارہ کیا, اور ظاہر سی بات ہے مسلمانوں, بچے کی تڑپ ماں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بے شک بے شک بے شک بے شک. اسی لیے ماں کے مطابق صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ماں. پھر صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ میرے نبی نے فرمایا ماں. سبحان اللہ. پھر صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس کے بعد کس کی خدمت کروں؟ میرے نبی نے فرمایا ماں. چوتھی مرتبہ صحابہ نے پھر عرض کیا, یا رسول اللہ کس کی خدمت سب سے زیادہ کروں؟ اب میرے آقا فرماتے ہیں باپ. یہ مسلمانوں, باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے ماں 9 ماہ زیادہ محبت کرتی ہے. 9 ماہ زیادہ محبت کرتی ہے بابو بھائی, اس لیے کہ ماں اپنے شکم میں 9 ماہ اپنے بچے کو رکھتی ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تب جو ہے باپ محبت کرتا ہے. ایسا مسلمانوں, وہ ماں جو اپنے شکم میں اپنے بچے کو لے کر جھکنا بھی گوارا نہیں کرتی, کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے, خالی مجھے پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتی, کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے. مگر آج ہماری قوم کے شہزادے, وہ اسلام کے شہزادے, آج اسلام میں قدم رکھنے کے بعد باپ کی شکل
بھول گئے، ماں کی عظمت کو بھول گئے، اور اس کے بعد یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، ایسا شخص چاہے خانے کعبہ میں مر جائے، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو مسلمانوں جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی، بے شک بے شک بے شک، جنت کی بو بھی نہ ملے گی۔ اے میرے قوم کے بچوں، تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ پوچھو، ان علماء کے قریب ہو جاؤ، ان ائمہ کے قریب ہو جاؤ، ان سے سیکھو۔ مسلمانوں، عطائے رسول فی الہند نے اشارہ کیا، ماں سمجھ گئی، ماں اندر گئی، روٹی لے کر کے آئی، سائل کو دلوا دیا، اور جب سائل کو دلوایا، غریب نواز کے سر کو اپنی آنچل میں پھر ڈالا کہ میرا بچہ دودھ پینے لگے۔ غریب نواز نے اپنی ماں کی آنچل سے پھر سر کو ہلایا، نکالا باہر، کلمے کی دونوں انگلیاں کلمے کے بغل اور اس کے بغل کے بیچ والی انگلی اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اشارہ کیا، ماں ایک روٹی میں فقیر کا پیٹ نہیں بھرے گا، ایک اور دے۔ سبحان اللہ، تو بول دو میرے قوم، سبحان اللہ، اب تو بول دو سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہو یا اللہ۔ جو اپنی ماں کے شکم میں رہ کر اس بھوکے کے پیٹ کو بھرے میرے خواجہ، نبی کے پیغامات کو، نبی کے مشن کو لے کر میرے خواجہ اسی لیے اس بھارت کے سرزمین پہ آئے، اور عطائے رسول فی الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نہیں کہ مادر مسلمہ نے ایک روٹی اور کی، پھر ام الورا ماہر نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، آنچل کے اندر سر کیا کہ میرا بیٹا آپ کو مشکل ایک سائڈ کا پی چکا ہے، دوسرے سائڈ کا پیے۔ غریب نواز اپنی ماں کے آنچل سے سر کو باہر نکالتے ہیں اور پھر 3 انگلی اٹھاتے ہیں، ماں 2 میں بھلا نہیں ہوگا، 3 روٹی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب نواز کی ماں نے 3 روٹی دی، دینے کے بعد جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ سن لو اور سنبھالنا، یہ علماء کرام کی اور ائمہ مساجد کی دعائیں چاہتا ہوں، اور آپ لوگ سنبھال لیجئے مجھ کو کہ 3 روٹی دی غریب نواز کی مادر مشفقہ نے، اب ام الورا نے اپنے سینے سے لگایا، اب عطائے رسول فی الہند دودھ پینے لگے۔ عالم تصورات میں نے غریب نواز کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کیا، اے میرے خواجہ، تھوڑے گنبد کے نیچے آرام فرمانے والے، جو ہے حضرت سیدنا حسن معین الدین، 3 روٹی دلوانے کے بعد اب آپ نے دودھ کیوں پیا؟ تو غریب نواز کے آستانے سے آگ آواز آتی ہے، یہ سوال کرنے والے میرے دیوانے، سوال کرنے والے میرے نانا کے امتی، میرے گھر میں 3 ہی روٹی تھی، تینوں دلوا دیا ہے، اس لیے ہم نے اپنی ماں کا دودھ پینے لگا۔ مسلمانوں، جو خواجہ، جو غریب نواز، جو عطائے رسول، جو معین الملت والدین اپنے گھر میں روٹی ہوئی روٹی کو دیکھ سکتے ہیں، وہی میرے خواجہ ہم گنہگاروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیوانوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم سیاہکاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ پیش کیا جائے۔ یہ مسلمانوں قربان کو جایا، عطائے رسول فی الہند کو جگہ جگہ سے اٹھایا گیا، کبھی چھاجرا سے، کبھی چاریانی سے، اور کبھی بارادری سے، کبھی انا ساگر سے، مگر مسلمانوں خواجہ غریب نواز نے یہی کہا تھا، اور زمانہ کی تدوین پر شہاب الدین غوری کے ایک سپاہی سے جب ملاقات ہوئی تھی تو سپاہی نے کہا تھا، خواجہ مت جائیے، کیا بات ہے؟ کہا شہاب الدین غوری کے سپاہی اور اس کا نام لشکر ہتھیلی میں اٹھا کے فرار ہو گیا، شکست کھا گیا، اس لیے آپ جا رہے ہیں، قتل کر دیے جائیں گے۔ میرے خواجہ نے جملہ بہت پیارا کہا تھا، اے شہاب الدین غوری کے سپاہی سن، وہ شہاب الدین ہے، میں معین الدین۔ سبحان اللہ، شہاب الدین اور ہے، شہاب الدین لاؤ لشکر کی بنیاد پر آیا تھا، شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا، اور غریب نواز اپنی مرضی سے نہیں، بے شک بے شک بے شک، دعا کرو کہ حضرت سیدنا